अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने इस बात को अब खुलकर बयान कर दिया है कि जब उन्होंने उनकी जमात की जानिब से हुकूमत ली गई, तहरीक अदम एतमाद लाई गई और PTI की हुकूमत को रुखसत किया गया, तो उसके बाद हुकूमत सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि ताकि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो आइनी कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नए इंतखाबात अनाउंस कर सकें। लेकिन फिर उसके बाद जो सिलसिला हुआ, फिर धरना हो गया, 25 मई का लॉन्ग मार्च हो गया और उसके नतीजे में फिर उन्होंने यानी नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को हुकूमत गिराने से मना कर दिया। बहरहाल ये 16 माह की जो हुकूमत है, इस पे मुस्लिम लीग नून बारहा ये कहती रही है उन्होंने अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का और इनकी इत्तेहादी जमातों का ये मौक़िफ़ था कि जो PTI की हुकूमत थी, 4 साल उनका जो दौरा इक़्तिदार था, उसमें मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया और वो 16 महीनों में मुल्क को किसी न किसी सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते रहे। IMF के साथ मुज़ाकरात हों, आवाम पर महंगाई का बोझ हो, ये सब जो कड़वे फ़ैसले हैं ये इसलिए किए गए कि ये हुकूमत रियासत को बचाना चाहती थी। बहरहाल अब नवाज़ शरीफ साहब के बारे में शुनीद है कि वो अब जा रहे हैं, सियालकोट जाएंगे। बलूचिस्तान के बाद उनका ये जो मौक़िफ़ है, क्या अब वो जो अवाम के सामने रख रहे हैं कि उन्होंने अपनी सियासत को रियासत के लिए कुर्बान किया, पाकिस्तान की अवाम इसको पजीराई देंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुआशी है, बहरान है, मईशत है, और मईशत से मुतालिक बात करें तो अब जो IMF के साथ ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, इसका दूसरा रिव्यू भी फाइनलाइज हो चुका है, इसकी हतमी मंजूरी होनी बाकी है, बाकी तमाम मराहिल तय हो चुके हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं आज दूसरा रोज़ है, रुपया तगड़ा हुआ है, डॉलर की कदर कम हुई है, पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट भी बेहतरी की तरफ जा रही है। आज के प्रोग्राम में जो बुनियादी नुक्ता है जिस पे हम बात करना चाहेंगे, अब ये जो कुछ झलक नज़र आ रही है पाकिस्तान में मुआशी पॉलिसियों पर अमल दरामद के तसलसल की, कंसिस्टेंट अप्रोच की, 8 फरवरी की जो इलेक्शन की तारीख है, क्या उसके बाद भी आने वाली मुंतखब हुकूमत इन पॉलिसियों पे अमल करेगी, या वो जो फैक्टर पॉलिटिकल इकॉनमी का है या इकनॉमिक रूल्स को पॉलिटिकल स्टेक्स के लिए बाईपास कर देना है, या वो झलक हमें फिर से नज़र आएगी। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, मायनाज मईशत दान, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ आएंगे, मईशत से मुतालिक डिटेल आपका जो तजुर्बा है उससे हम मुस्तफ़िद होंगे। लेकिन इरशाद साहब, ऐसे मौके पे आके नवाज़ शरीफ साहब का ख़ुद ये कह देना, ऑल्दो ये जर्नलिस्ट आप जैसे लोग पहले भी बता चुके थे कि ये अप्रोच थी, ये फ़ैसला हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये है कि ये फ़ैसला बदल दिया गया। उस वक्त पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती थी कि हुकूमत गिरा दी जाए। अब ये कहना, इसका कोई फ़ायदा है पॉलिटिकली नवाज़ शरीफ साहब को? देखें, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि फ़ैसले जो हैं ज़मीनी हकीकतों की बुनियाद पर या कौमी मफाद की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि हरदर्मी मुकाबला, धड़ेबंदी, ये चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर हमें जनाब कमर जावेद बाजवा साहब भी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं, हमें उस वक्त और जो क्वार्टर से वहाँ भी पता चलता रहा, मियाँ साहब भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला हो गया था, लेकिन जब दूसरी तरफ से धरने का ऐलान हुआ तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये फ़ैसला इलेक्शन ना कराने का अगर उस साल 2022 में मई, जून, जुलाई, अगस्त में इलेक्शन हो जाते तो न सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमत का बेड़ा गर्क ना होता, सियासत का बेड़ा गर्क ना होता, बल्कि कौमी मईशत का बेड़ा भी गर्क ना होता, और आवाम को जिस महंगाई, बेरोज़गारी और मुल्क को बेयकीनी का सामना करना पड़ा, उससे भी निजात मिल सकती थी। लेकिन अब हो गया जो होना था फ़ैसला, अब उसकी जो भी वजाहतें पेश की जाएँ, जिस अंदाज़ में उसको पोर्ट्रे किया जाए उस फ़ैसले को, ज़ाहिर बात है कि सियासतदानों को हक़ हासिल है। सियासतदान तो समझते हैं कि वो किसी भी अपने गलत फ़ैसले को दुरुस्त साबित करने पर माहिर होते हैं, और दुरुस्त फ़ैसला किसी मुखालिफ का हो तो उसको भी गलत साबित करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब फ़ायदा कुछ नहीं है, और जो हालात इस वक्त हैं, अल्लाह का शुक्र है, पिछले कम से कम निगरान हुकूमत के दौर में
کچھ نہ کچھ جو ایک زوال کا سفر تھا وہ کچھ کہیں معاشی سطح پر کہیں نہ کہیں رکا ہے جی وہ بالکل اس تیزی سے نہیں ہو رہا جس طرح 14 ماہ میں 15 ماہ میں 16 ماہ میں ہو رہا ہے. لیکن پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معیشت ہیں, وہی یہ بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ پاشا صاحب ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, اب ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری دے گا. ڈالر کی قدر میں اب قدرے جو کمی ہو رہی ہے, روپیہ بڑھ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, پہلے 10-11 روپے جو تھا زوال آیا تھا. اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری آ رہی ہے. تو یہ اس سٹاف لیول ایگریمنٹ کے نتائج ہیں یا معیشت میں کچھ ایسے عوامل شامل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ گراوٹ کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور اس پہ آغاز میں ایک ذرا بہت ہی بری خبر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اس سے میں اپنی ججمنٹ کو بالکل زیادہ نہیں بدلوں گا. جی آج جو سینسٹیو پرائس انڈیکس کا آیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے, جی بالکل حیرت انگیز اضافہ, جی 41% ہمارے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. جی ضروری بلکہ 41.90 ہے, وہ 42 ہی سمجھ لیجیے. جی 42 ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گیس کی نرخ جو ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو نچلا لوور مڈل کلاس ہے جن کے پاس کچھ گیس کنیکشنز ہیں, جی ان کی نرخ میں 1100% اضافہ ہے. جی 1100%. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. صحیح. آج ہم اس جال میں پھنس گئے ہیں جی کہ پچھلے 15-20 سال سے ہم نے گیس کی قیمتوں کو اس حد تک کم رکھا جی اور سبسڈائز کیا مختلف سیکٹرز کو, فرٹیلائزر کو, انڈسٹری کو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ سیکٹر اس طرح اتنے بری حال میں چلے گیا کہ آج 1500 ارب کے قریب سرکولر ڈیٹ ہے آپ کے گیس سیکٹر میں, اور اب اس کو 11% بڑھانا پڑا. جی اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان پہ پریشر کیا ہے. کچھ ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کی قیمتوں کو تقریباً 2 سے 2.5 گنا بڑھایا گیا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سینسیبل اور اچھے انداز میں اس مرتبہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کیا ہے, اور ہماری کیئر ٹیکر حکومت نے بھی سلیقے سے ہینڈل کیا ہے. مگر ایک بات میں اس میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہنا, کہ اگر آپ پڑھیں اسٹاف رپورٹ جو پریس نوٹ ایشو ہوا ہے, اس میں بیچ میں ایک بہت اہم حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو باہر سے پیسے آنے میں بہت دقت ہو رہی ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور پیسوں کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوا تو پاکستان پھر سے بہت مشکل میں آ سکتا ہے. اچھا, یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. ٹھیک. اور یہ فیکچولی کریکٹ ہے, اس لیے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں اسٹینڈ بائی فیسلٹی کے آغاز کے بعد $1.5 ارب گر چکے ہیں. ٹارگٹ 9 ہے اور اس وقت 7.5 پہ آ چکے ہیں, اور پچھلے ہفتے $100 ملین سے زیادہ گراوٹ آئی ہے. باہر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ بینکس ہیں جنہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے, ورلڈ بینک, ایشین بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, انہوں نے بھی بہت کم پیسہ بھیجنا شروع کر دیا ہے. دوسرا جو سی پیک سے جو پیسہ آ رہا تھا تقریباً $15 ارب آیا چائنا کی طرف سے پچھلے تقریباً 8-9 سال میں, ایک پیسہ اب بائیلیٹرلی نہیں آ رہا ہے. اچھا. اور ہم بانڈ فلوٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اور
कमर्शियल बैंक जो हैं इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान को नए पैसे देने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब हो चुकी है। IMF प्रोग्राम के होने के बावजूद क्रेडिट रेटिंग में कोई बेहतरी नहीं आई है। ये सब बात कह रहा हूँ कि मैं खत्म कर लूँ सिर्फ कोई जल्दी, कि खुदा न खास्ता अगर ये सिलसिला जारी रहा तो रिजर्व्स में कमी आती रहेगी और हम फिर से अगले साल जब हुकूमत आएगी नहीं तो हम उसी जाल में फंसे रहेंगे, खुदा न खास्ता। अच्छा भाई साहब, हमारी जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं शमशाद अख्तर साहिबा, वो तो कल ये फरमा रही थी कि अब बांड हमें लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अलबत्ता गैस की कीमतों में 1 जनवरी से मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी अब पैसे देगा, वर्ल्ड बैंक भी दे देगा और इस्लामी तरक्याती बैंक भी दे देगा। वो तो बड़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही थी कल। ये यकीनन उनको तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पेश करना है, माशाल्लाह उन्होंने मेहनत ज़रूर की है। मगर बात यह है कि देखिए 15 तारीख जुलाई को तकरीबन आपका स्टैंड बाय फैसिलिटी अप्रूव हुआ और आपको तकरीबन 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसे मिले IMF से, सऊदी अरेबिया से और UAE से। उसके बाद 4 महीने में जो इजाफा हुआ है फ्लो का, पैसे आने का, उस तकरीबन 4.2 अरब डॉलर के बाद 4 महीने में सिर्फ 1 अरब डॉलर और आया है। 1 अरब डॉलर पैसे आने का सिलसिला रुक चुका है। रिजर्व्स आपके 1.5 अरब डॉलर गिर चुके हैं। इस वक्त ये जो ओवर कॉन्फिडेंस का इजहार हो रहा है कि रुपए की कदर में बढ़ावट आ रही है, अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे, मगर अगर रिजर्व्स आपके खुदा न खास्ता गिरते रहे और अप्रैल के महीने में आपको एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है आपका, जिस पे आपको 1 अरब डॉलर कैश देना है। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी जो यूएई ने अभी फाइनेंसिंग की कमिटमेंट की है, उनके सफ़ीर ने IMF को यकीन दिलाया है कि अराउंड $6 बिलियन बनते हैं कि यूएई की तरफ से वो आएंगे, पाकिस्तान को जो है ये गैप कवर करने में वो मदद करेगा। तो ये इससे क्या ये मसाइल जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जो आने वाले हैं, इससे कोई कम हो सकेंगे? देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 6 अरब डॉलर का फिगर बहुत ही इन्फ्लेटेड है। हाँ जी। UAE से 1 अरब डॉलर फ्लो था, मगर उसको अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल है। अलबत्ता अगर आप अच्छी खबर चाहते हैं तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ जी, और वो ये है कि माशाल्लाह हमारा जो एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा SIFC जी, वो तो कह रहे हैं कि परेशानी की कोई वजह नहीं है पाकिस्तान को, इंशाल्लाह अगले 3 साल में हम 70 अरब डॉलर ले आएंगे जी। अगर 70 अरब डॉलर आ जाते हैं तो पाकिस्तान के रिजर्व पोजीशन बेहतर, रुपए की कदर में इजाफा, ग्रोथ प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो परेशानी की कोई वजह नहीं है इस वक्त, सही, SIFC की वजह से जी। तो ये एक प्रैक्टिकल और फिजिबल दावा है हमारे कि जी ऐसा मुमकिन है 70 अरब डॉलर 3 साल में हम ला सकते हैं? ये तो स्टेटमेंट अभी जहां से डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने दिया है जी जी जी। तो यकीनन उन्होंने कोई मेहनत की होगी कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स हैं, किस तरह से ये पैसा आएगा, उसके लिए क्या इंसेंटिव्स देने हैं, क्या बातचीत। जून के महीने से हम ये सुन रहे हैं कि ये पैसे आ जाएंगे, मगर अफसोस की बात ये कि अभी तक नहीं आए। तो हम सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो SIFC की वजह से 70 अरब डॉलर अगर आ गए तो रुपए की कदर में नुमाया तौर पर इजाफा जी इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, ये जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें IMF की तरफ से एक डिमांड ये भी है कि अब आप अपने जो टैक्स गुजार हैं वो 50 लाख तक ले जाएं। 11 लाख टैक्स गुजारों का इजाफा हमने करना है। और साथ ही कल वो बता रही थी डॉक्टर साहबा कि जी हम रियल इस्टेट और ज़री इनकम टैक्स और ट्रेडर्स की तरफ भी फ़िलहाल नहीं जाएंगे। तो
پھر 11 لاکھ ٹیکس گزار کہاں سے لائیں گے ہم؟ دیکھیے آپ کے پاس گنجائش آپ کے ٹیکس پیئرز بڑھانے میں جی زیادہ جو ہے سیکٹر وہی ہے ریٹیل اینڈ ہول سیل سیکٹر، جی جو اس ملک کا سب سے بڑا سیکٹر ہے. جی اور اس کے پاس آپ دیکھیں گے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، جی مگر وہ ایویٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ بالکل نہیں ہے. جی اگر آپ کو نمبر بڑھانا ہے جی تو یقیناً آپ کو اس سیکٹر کو ٹیپ کرنا بہت ہی ضروری ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 2-3 اور سیکٹرز ہیں پروفیشنل اور ٹیکنیکل سروسز سیلف امپلائڈ لوگوں کے، جی وہ اس میں بھی بہت گنجائش ہے. ٹھیک. اس وقت دیکھیے ہندوستان جو ہم سے 6 گنا بڑا ہے، جی وہاں جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں وہ ہم سے 15 گنا زیادہ ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیکس پیئرز کا نمبر بہت کم. صحیح ہے. اچھا کل بھائی صاحب، کل میاں نواز شریف صاحب نے چیمبر آف کامرس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آئیں گے تو ہم ایک پالیسی لائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ویسے بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو شخص انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. تو اگر یہ واقعی پوچھا نہ جائے اور انڈسٹری لگنا شروع ہو جائے گی، ایسا ممکن ہے ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر عالمی ادارے ہم پر اعتراض کریں گے کہ پتہ نہیں منی لانڈرنگ کو آپ فروغ دے رہے ہیں. تو یہ پریکٹیکل بات ہے. دیکھیے یہ پچھلی حکومت ناٹ دی انٹرم، یعنی کہ جو اپنی پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یاد ہوگا آپ کو 2019 میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ایمنسٹی. اس سے یہ ہوا ہے کہ بہت پیسہ آپ کا ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا، جو کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹس بیونڈ پوائنٹ ان پروڈکٹیو ہوتا ہے. صحیح. اور انڈسٹری وغیرہ میں انویسٹمنٹ کم ہو گئی. جی اب اگر ہمارے جو ماشاءاللہ بہت سینئر لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک طرح سے ایمنسٹی دیں گے، تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اگر ہم آئی ایم ایف کی چھتری میں ہیں تو اس کی بالکل گنجائش نہیں ہوگی. اور دوسری طرف ایف اے ٹی ایف کہیں پھر سے ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے. جی we have to be careful now. پاکستان is badly exposed. نارمل حالات نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے لیڈرز کو بھی. جی we are very close to once again going into a very difficult situation with all due respect. جی ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. آپ کے وقت کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ریاض صاحب نے، سابق اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے. راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. راجہ صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو آپ کے ساتھ جو الیکٹیبلز رابطے میں ہیں وہ 12-13 کے قریب لوگ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے. وہ الیکٹیبلز کدھر گئے اور ابھی تک شمولیت اختیار کیوں نہیں کی؟ جی بہت شکریہ. میرے رابطے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. میاں صاحب تھوڑے مصروف ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے ایم کیو ایم سے بات چیت چل رہی تھی، پھر وہ بلوچستان گئے رہے ہیں، ابھی واپس آئے ہیں، ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ جلد آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے. پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت سے لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں. لوگ میاں نواز شریف کے جلسے نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے،
اور اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ لوگ خود رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں جوائن کرائیں، ہمیں ٹکٹ لے کے دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ پنجاب میں بہت سی جگہ پہ ان کے سابقہ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سارا کچھ ہوم ورک ہو رہا ہے، اور اس ہوم ورک کو جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ جو اس کے نتائج ہوں گے وہ آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے آ جائیں گے. راجہ صاحب، آپ کا خیال یہ تھا کہ شاید اب الیکشن میں پی ٹی آئی حصہ نہ لے پائے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے، اور ان کا بلے کا نشان بھی موجود نہ ہو، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا دی نیوز میں کہ جی آپ نے کہا ہے کہ آپ شاید وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. ایک تو کیا تبدیلی آئی جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن میں پی ٹی آئی حصہ لے گی؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن اب برا حال ہوگا کیونکہ اس کے پاس امیدوار پرانے ہیں نہیں، نئے جو ہیں ان کے پاس نہ وقت ہے، نہ پیسہ ہے اور نہ تجربہ ہے، تو اس لیے وہ الیکشن جو ہے اچھے طریقے سے نہیں لڑ سکتی. تو کیا یہ جو ووٹ بینک کی بات ہے کہ جی پی ٹی آئی کا برقرار ہے، تو ووٹ بینک کوئی کردار ادا نہیں کرے گا؟ جی ارشاد صاحب، دو طرح کے ذہن پائے جاتے تھے. ایک یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے بالکل باہر رکھا جائے اور بلے کو بھی باہر رکھا جائے. اچھا. دوسرا یہ خیال تھا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو قطعاً اجازت نہ دی جائے، جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو قطعاً اجازت نہ دی جائے، باقی جماعت کے لوگ الیکشن بھی لڑ سکیں اور بلے کو قائم رکھا جائے. تو اب جو زیادہ بلے کو قائم رکھنے والی اور الیکشن لڑنے والی سوچ ہے وہ پچھلے چند دنوں سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، زیادہ اس کی سپورٹ ہے. تو اس سے امید، میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ بلہ بھی ہوگا اور پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہوں گے. اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہوگا، ان کے نئے امیدوار ہوں گے، ان کے پاس تجربہ نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، کسی جگہ شاید پیسہ بھی ہو اور رابطے نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کا حلقہ 9 لاکھ ووٹر ہیں اور تقریباً 400 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. پولنگ والا دن آدھا الیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ آدھا الیکشن پولنگ والا دن ہے. اس دن اپنے پولنگ ایجنٹ بٹھانا، پولنگ کے باہر کیمپ لگانا، اس ووٹر کو کنوینس دینا، ووٹر تک ان کے ووٹ کی پرچی پہنچانا، 9 لاکھ لوگوں کے گھروں میں آپ نے پرچیاں پہنچانی ہیں. تو اس کے لیے ایک آپ کو بہت بڑا نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے آپ کے ہر گلی میں آپ کے کارکن ہو، ہر گلی میں آپ کا دفتر ہو، ہر گلی میں اس دفتر سے اس گلی کو کور کیا جا رہا ہو، تو پھر آپ ایک اچھا الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو ایک آدمی جس نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، اس کو اگر یہ اتاریں گے ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے، تو اس کے پاس نہ تجربہ ہوگا، نہ وسائل ہوں گے، نہ اس کے پاس اس کے کارکن ہوں گے. اس حالت میں بہت مشکل ہوگا. اور دوسرا، جب عمران خان خود الیکشن میں نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کے بہت سے ورکر ایسے ہیں جو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جائیں گے. اس سے بھی ان کے کینڈیڈیٹوں کو بہت نقصان پہنچے گا. یہ بات میں نے کی. صحیح. اچھا، تو اگر عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو اس کے بعد آپ کا خیال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی لیڈ کریں گے، جناب شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے، یا کوئی اور ہوگا جو پی ٹی آئی کو بھی لیڈ کرے گا؟ جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی زیادہ سٹرونگ ہیں پرویز الہی کی نسبت. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو شاید لیڈ کریں گے. چودھری پرویز الہی صاحب کا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. نہیں، لیکن حالانکہ صدر تو وہ ہیں. لیکن مجھے یہ میرا اپنا خیال ہے یا تجربہ ہے کہ سٹرونگ اس میں مجھے شاہ محمود قریشی صاحب نظر آ رہے ہیں. نہیں، لیکن وہ بھی تو دونوں جیل میں ہیں نا، وہ آ جائیں گے باہر. آپ کا خیال ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے یا آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی شاہ محمود صاحب یا پرویز الہی صاحب واپس آ جائیں گے، یعنی جیل سے باہر؟ ان دونوں پہ ارشاد صاحب، ان دونوں پہ
جو ہماری فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملے کا کوئی پرچہ نہیں ہے. ان پہ شاہ محمود قریشی پر سائفر کا پرچہ ہے اور پرویز لائی صاحب پر اینٹی کرپشن کے مقدمات ہیں. تو اس وجہ سے یہ کسی بھی وقت ان کو بیل مل سکتی ہے اور یہ جو دہشت گرد جو الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے. تو امید ہے مجھے کہ یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ الیکشن لڑ سکیں. لیکن رائے صاحب معاملہ یہ ہے کہ سائفر تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ تو انتہائی سنگین ہے معاملہ. اور دوسرا یہ بتائیے کہ کیا یہ دونوں جو آپ نے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کا ذکر کیا ہے ان دونوں کا شمار 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز میں نہیں ہوتا کیا؟ نہیں، دونوں جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ان کا سب کا تو عمران خان خود تھے، لیکن یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے میرے خیال میں. جو لوگ اس طرح کی جو اس دن 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا، اور پرویز لائی صاحب نے بھی ایک دن عدالت میں آئے تھے تو ان کی مذمت کی تھی. تو 9 مئی کے واقعات میں ان کا جو رویہ ہے یا جو ان کے بیانات ہیں وہ 9 مئی کی یہ مذمت کر چکے ہیں. صحیح ہے. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب اگر لیڈ کرتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ وہ کوئی نتائج نہیں دے سکتے کیونکہ نہ ان کے پاس امیدوار ہوں گے، اگر امیدوار ہوں گے تو ان کے پاس تجربہ نہیں ہوگا، اگر تجربہ ہوگا تو پیسہ نہیں ہوگا، پیسہ ہوا تو وقت نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کیا ویسے چونکہ آپ کے ایک اندازہ لگایا کرتے ہیں اور عام طور پر الیکشن کے بارے میں آپ کا خیال تھا فروری سے پہلے نہیں ہو سکتے، وہ فروری کی تاریخ آئی ہے. ایک تو آپ بتائیں کہ فروری میں الیکشن ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو کتنی سیٹیں لے سکتی ہے آج کی جو سچویشن ہے؟ پہلے تو آپ کے سوال کا جواب کہ ہر صورت 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. الیکشن اس لیے لوگ ابھی ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ ایک شیڈول نہیں آیا. ہمیشہ جب بھی ہم الیکشن لڑتے ہیں الیکشن شروع ہوتا ہے جب شیڈول آتا ہے. آپ دیکھیے گا جس دن شیڈول آئے گا ایک دم سے الیکشن بہت تیز ہو جائے گا. اب بھی تقریباً سارے کینڈیڈیٹ اپنے اپنے حلقوں میں ہیں، رابطے کر رہے ہیں. میں بھی اپنے حلقے میں اب بھی کمپین کر کے واپس آیا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے، ابھی دوبارہ واپس جانا ہے. تو الیکشن میں گرما گرمی آئے گی جس دن شیڈول اعلان ہوگا، کاغذات جمع ہونے شروع ہوں گے، اور زیادہ گرما گرمی آئے گی جب ٹکٹ اناؤنس ہو جائیں گے پارٹیوں کی طرف سے. دوسرا سیٹیں میں ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی سیٹیں وہ لیں گے. ابھی تھوڑا سا آگے چل کے کہ فیصلے حالات کیا بنتے ہیں یہ ابھی میرا خیال ہے اسیسمنٹ کرنے میں 15-20 دن یا مہینہ بھی لگ سکتا ہے. جی اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا، نواز شریف صاحب نے اس بات پہ سمجھ لیجئے کہ مہر ثبت کی ہے، ویسے تو یہ پبلک ہو چکی تھی، کہ جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو آپ لوگ انتخابات یعنی اس وقت کی حکومت انتخابات کروانے کو تیار تھی. لیکن 25 مئی کا لانگ مارچ آڑے آ گیا اور پھر نواز شریف صاحب کے بقول انہوں نے شہباز شریف صاحب کو حکومت گرانے سے یا حکومت توڑنے سے روک دیا. آپ اپوزیشن لیڈر غالباً بن چکے تھے، تو اس میں اس وقت واقعتاً ایسا ہوا تھا؟ اور کیا اس بات کا اپوزیشن کو بھی علم تھا؟ اور کیا آپ کو یہ پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ شہباز شریف صاحب صرف الیکشن اناؤنس کرنے کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں؟ جی بالکل میرے علم میں تھا، جب پہلا بندہ پاکستان میں تھا. میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میاں شہباز شریف کو ملا تھا عدم اعتماد کے سلسلے میں، پہلا آدمی میں تھا جس نے کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد لائیں، ہم آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے. اس کے بعد میرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ جیسے ہی عدم اعتماد کامیاب ہوگی اس کے بعد ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے پوچھا بھی کہ آپ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا، اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اعلیٰ سطح پہ فیصلہ ہوا ہے پارٹی کے اندر بھی اور باقی اتحادیوں کے ساتھ بھی کہ ہمیں اب حکومت کرنی ہے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. اور جس طرح عمران دھمکیاں دے کے ہم سے ٹائم لے رہا ہے، اس طرح ہم اس کے پریشر میں نہیں آئیں گے اور اس کے پریشر میں نہیں آئیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. یہ مجھے تینوں چیزیں بتائی گئی تھی
پہلی بات میری میاں شہباز شریف سے صاحب سے ہوئی تھی، باقی سینئر لیڈرشپ نے یہ میرے چیزیں علم میں لائے تھے۔ راجہ صاحب آپ ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے، اور آپ اپوزیشن لیڈر سے مل کے ان کو دعوت دے رہے ہیں یا ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد لائیں اور عدم اعتماد کامیاب ہوگی، تو یہی بات نہیں میں معذرت نہیں میں اپوزیشن لیڈر نہیں تھا اس وقت، میں پی ٹی آئی کا ایم این اے تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا، شہباز شریف صاحب اپوزیشن، نہیں میں نے کہا شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا آپ ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے اور آپ اپوزیشن لیڈر سے مل کر ان کو کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ہی اپوزیشن لیڈر تھے نا، میں نے یہی کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں وہ ان کو ترغیب دے رہے ہیں یا ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد لائیں اور آپ کامیاب ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو چل رہی تھی عدم اعتماد کی، اور یہ جو آپ کے گئے تھے تو آپ اتنا تنگ آ چکے تھے اپنی حکومت سے۔ آپ کو ارشاد صاحب میرا خیال یاد نہیں، جب یہ عدم اعتماد آئی ہے اس سے 1 سال پہلے میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی جہانگیر خان ترین کے ساتھ کھڑے ہو کے، جب ان پہ جھوٹے مقدمے درج ہوئے تھے، پھر تقریباً میں 8-9 مہینے میں لگاتار ان کے ساتھ ان کی طریقوں پہ آپ نے مجھے کھڑے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد مجھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ میں سخت ناراض ہوں عمران خان کے ساتھ اور وہ مجھے اپنی میٹنگوں میں بھی عمران خان نہیں بلاتا تھا، تو اس کے بعد مجھے رابطہ کیا گیا نون کی طرف سے کہ آپ ناراض ہیں کہ آپ اس کے خلاف سٹینڈ لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل میں تیار ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، ملک کو ڈیفالٹ کرے گا، ہر طرف ہر ادارے کی اس نے تباہی کر دی ہے، بزدار نے پنجاب کا خانہ خراب کر دیا ہے، اور میں تو اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ میدان میں آتے ہیں تو میں اور میرے ساتھی آپ کو سپورٹ کریں گے، اور پھر ہم نے سپورٹ کیا، کھل کے سپورٹ کیا، ڈنکے کی چوٹ پہ سپورٹ کیا۔ حالانکہ ہم پہ اس نے عمران خان نے جھوٹے الزام بھی لگائے، ہم پہ پیسوں کا الزام لگایا، ہم پہ کرپشن کا الزام لگایا، آج یہ سب سے بڑا خود کرپٹ ثابت ہو رہا ہے، خود یہ پیسے لینے والا آدمی ہے، اور آج اللہ کے فضل سے ہم اپنے حلقوں میں کمپین بھی کر رہے ہیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مل کے حلقوں میں پھر بھی رہے ہیں، اور یہ کہتا تھا کہ ان کے بچوں کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، میں نے اس کے فوراً بعد بیٹے کی شادی بھی کی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ملک کو تباہی کے دانے پہ پہنچایا ہے، یہ نالائق بھی ہے، نا تجربہ کار بھی ہے، اس پہ جادو بھی ہے، یہ ایسا عجیب و غریب آدمی ہے۔ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے، جی راجہ صاحب یہ بتائیے، ایک سیکنڈ راجہ صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت سخت ناراض ہے مسلم لیگ نون سے، اور لاڈلا کہہ رہی ہے، سلیکٹڈ کی بات کر رہی ہے، بلاول بھٹو سے کوئی وعدہ ہوا تھا کہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم ہوں، جس کی جو نہیں پورا ہوا اس لیے ناراض ہے؟ کیونکہ بعض نجی محفلوں میں سننے کو ملتا ہے جی وعدہ خلافی ہوئی ہے، کوئی ایسا وعدہ تھا کسی طرف سے؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسا وعدہ تھا، میرا جہاں تک میرے علم میں ہے وہ خود کینڈیڈیٹ تھے، بلاول صاحب پرائم منسٹر کے، زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھوں، اور ادھر سے میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی لندن سے آئے ہیں انہیں جو زبردست رسپانس ملا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈسہارٹ ہوئے ہیں، اور ڈسہارٹ ہو کے اب وہ بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی راجہ صاحب زرداری صاحب کہتے ہیں وہ دل رکھتے ہی نہیں جو دکھے، استعمال نہیں کر رہے۔ زرداری صاحب کی یہ بات ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کہا وہ دل رکھتے ہی نہیں جو دکھ جائے، تو وہ کیسے ڈسہارٹ ہوئے ہیں؟ بہرحال اچھا راجہ صاحب دل کے دکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت دکھ جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے راجہ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ سے نون لیگ نے رابطہ کیا کہ آپ سٹینڈ لیں، تو یہ جو بات کی جاتی تھی کہ امریکی سازش کے نتیجے میں حکومت گرائی گئی، تو ہم آپ کی بات سے کیا سمجھیں کہ تحریک عدم اعتماد کی جو بنیاد ہے وہ آپ نے رکھی، اس کیمپین کو آپ نے لانچ کیا، اور آپ کو کتنا وقت لگا، بالآخر اپریل کا مہینہ آیا اور آپ کی حکومت گری؟ جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد حکومت گری۔ یہ عمران خان کہتا تھا، میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں
کہ راجہ ریاض کو امریکن ملے ہیں اور انہوں نے اس کو، اگر میرا 5 سال کے MNA کے ٹرنور میں کسی امریکن کے ساتھ ملاقات، امریکن میں ایمبیسی میں جانا، باہر کسی جگہ ان سے ملاقات کرنا، میرا کوئی ثابت کر دے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. میرا ارشاد صاحب یہ بالکل آپ کہیں تو میں لکھ کے دینے کے لیے، یہ بالکل جھوٹ بولتا تھا. ہم نے صرف اس کے بزدار کی وجہ سے، اس کے وزراء کی کرپشن کی وجہ سے اور اس کے رویے کی وجہ سے، جو پیرنی کا رویہ تھا اس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے اس کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا. اور میرے ساتھی میرے ساتھ آہستہ آہستہ اس عدم اعتماد میں شامل ہوئے، کچھ لوگ اور شامل ہوئے، اور ہم نے وہ عدم اعتماد بڑی دلیری ملک کے وزیر اعظم کے خلاف، یہاں تو کسی SHO کے خلاف لوگ نہیں بولتے، ہم نے سٹنگ وزیر اعظم اور اس سٹینڈ پہ قائم رہے، جس میں اس نے ہمیں بے شمار دھمکیاں دی، لیکن ہم اس کی دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے. راجہ صاحب، بزدار پہ آپ نے بھی اور لوگوں نے بھی مسلسل الزام لگائے، پرویز الہی صاحب اندر چلے گئے، باقی اتنے لوگ اندر ہیں، کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں. بزدار صاحب پر نہ آج تک ان کی گرفتاری ہوئی ہے، نہ ان پر کوئی الزام ثابت ہوا ہے. وہ تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ معصوم PTI میں بزدار صاحب تھے، اب کوئی بولتا بھی نہیں ان کے خلاف. تو میں تو آج بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لو. میں آج بھی نگران حکومت سے اور چیئرمین صاحب سے آپ کے پروگرام کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں کہ پنجاب کا جو بزدار نے بیڑا غرق کیا ہے، چاہے اس نے پیسے زیادہ لے کے گوگی اور پیرنی کو دیے ہیں، اس کے باوجود بزدار کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے. وہ اس قابل آدمی نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے. اس نے پنجاب کو 5 سال پیچھے کیا ہے اور پنجاب کا بیڑا غرق کیا ہے. پنجاب کو جتنا نقصان بزدار نے پہنچایا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کو اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا. میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں چیئرمین نیب سے بھی اور نگران حکومت سے کہ اس کے خلاف آپ اور لوگوں کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمات بنا رہے ہیں. اس نے تو DC پیسے دے کے لگائے، کمشنر پیسے لے کے لگائے، DPO پیسے دے کے لگائے، RPO پیسے دے کے لگائے. یہ تو اس نے ایسی کرپشن کی ہے جو پنجاب میں پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اس لیول کی کرپشن ہو. اچھا، یہ رشتہ داروں نے 5-5 ہزار روپے لے کے کرپشن کی. جب آپ نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ جی اس کے خلاف کارروائی کریں تو ان کا کیا جواب تھا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوا. ان کے ایک ساتھی نے میرے سے رابطہ کیا تھا کہ آپ اس کے خلاف ہیں، کیا سٹینڈ لیں گے اگر ہم عدم اعتماد لائیں؟ میں کیا بالکل لوں گا. انہوں نے کہا پھر شہباز شریف صاحب کو ملیں گے؟ میں کیا بالکل ملوں گا. اور پھر میں نے مل کے انہیں کہا کہ آپ اگر عدم اعتماد لا رہے ہیں تو انشاءاللہ سب سے پہلے جو آج میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کھڑا ہوں گا. نہیں، میں نے اور بات کی. آپ نے کہا کہ آپ نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ بزدار کے خلاف کارروائی کریں، اس نے بہت کرپشن کی ہے. اس پر شہباز شریف صاحب کا، وہ وزیر اعظم تھے، وہ کر سکتے تھے، کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے مجھے کہا تھا بالکل کہ ہم اس کے خلاف بہت ثبوت ہیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. 2 دفعہ میری یہ بات ہوئی تھی. آگے یہ کیوں نہیں ہو سکا، کیا وجہ ہے، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی صورت جو PDM کی حکومت تھی اس میں معافی نہیں ملنی چاہیے تھی. اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہو. اور چیئرمین صاحب یا نگران حکومت اس کی جو کرپشن ہے، وہ چٹھا کھٹا سارا جو گوگی اربوں روپے لے کے بھاگی ہے، وہ سارے پیسے اس نے اس کے تھرو لیے ہیں. تو اس کو اگر پکڑا جائے گا تو ہر چیز سامنے آ جائے گی. آپ مسلم لیگ نون میں ہیں اور جہانگیر ترین صاحب سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بہت ہی گہرے تعلقات ہیں. اگر یہ بزدار صاحب مسلم لیگ میں آنا چاہیں تو آپ مخالفت کریں گے، اور اگر وہ IPP میں جانا چاہے تو جہانگیر ترین صاحب کو مشورہ دیں گے کہ یہ کام نہ کریں، ان کو شامل نہ کریں بزدار صاحب کو؟ جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے. میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ میں انہیں کہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں. البتہ مسلم لیگ میں اگر وہ آ رہے ہو، میرے علم میں ہوا، تو میں اپنی قیادت سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس آدمی
یہ پنجاب کا قاتل ہے, اس نے پنجاب کے عوام کا مال لوٹا ہے, مہربانی کریں, ریکویسٹ ضرور کروں گا, بھرپور انداز سے کروں گا, اس آدمی کو پارٹی بزدار کو مسلم لیگ نون میں شامل نہ. اچھا راجہ صاحب بریف ایک جواب دے دیں. آپ نے کہا کہ جب آپ نے پریس کانفرنس کی تو آپ سے رابطہ کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پیغام پہنچایا گیا, ایک ساتھی پیغام لے کر آیا. کون تھا قاصد جو پیغام لے کے آیا, اور پھر اس کے بعد آپ کی جو پی ٹی آئی کے کون سے ایم این ایز تھے جن کے ساتھ مشاورت ہوئی, یہ سلسلہ شروع ہوا؟ یہ تو نام تو میں معذرت سے نہیں بتاؤں گا, لیکن جو لوگ میرے ساتھ اپوزیشن میں میرے ساتھ رہے, جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا, وہ لسٹ آپ کے پاس ہے, آپ پڑھ لیں. پہلا بندہ راجہ صاحب, پہلا بندہ کون تھا جب میں بنا تھا؟ میرے بعد پہلا بندہ ملک نواب شیر وزیر تھا, جڑا والے سے ایم این اے. وہ میری وجہ, میں لے کے گیا تھا اگلے دن. پہلے دن میری ملاقات ہوئی تھی, دوسرے دن اسے میں لے کے گیا تھا. دوسرا بندہ اور وہ تھا. اس کے بعد پھر ابھی مجھے یاد نہیں کون ٹھیک, لیکن وہ لوگوں کی لسٹ آپ کو اویلیبل ہو. جی ٹھیک, بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب. آپ کے بعد ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب کچھ ذرا سیوک سینس سے متعلق بات کر لیں, لیکن انفارچونیٹلی سیوک سینس ہماری جاگتی تب ہے یا ہمارے یہاں نمایاں تب ہوتی ہے جب کوئی حادثہ رونما ہو چکا ہوتا ہے. حال ہی میں لاہور میں 6 لوگ گاڑی کی ٹکر سے جان سے گئے, اور اس کے بعد ظاہر ہے قانون تو پہلے سے موجود ہے کہ بنا لائسنس گاڑی چلانے کی پاکستان کے آئین قانون کے مطابق اجازت نہیں ہے. کم عمر یا کم سن بچے اگر گاڑی چلائیں, بائک چلائیں, سڑک پہ سواری کا استعمال کریں بطور ڈرائیور, تو اس پہ بھی پابندی ہے. عدالت نے اس کو انڈورس کیا. اب حکومت پنجاب نے پھر سے یہ اعلان کیا کہ گاڑی بند ہوگی آپ کی اگر کم سن بچہ چلاتا نظر آیا, اور بنا لائسنس ہوگا تو اسی وقت گاڑی بھی بند ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی نیا قانون تو نہیں ہے, عام روٹین پہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ ایک جب یہ 2005 کا زلزلہ آیا نا, تو میں نے ایک کالم لکھا تھا, اس میں نے ایک جملہ لکھا تھا. وہ یہ تھا کہ ہم اس وقت دیکھیں جی قوم اکٹھی ہو گئی, متحد ہو گئی, اتنا سخی قوم ہے, اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا, لوگوں کی مدد کر دی سارے کو. میں نے لکھا تھا کہ بھی کس قدر بدقسمتی ہے کہ ایک قوم کی جذبہ سخاوت کو جگانے کے لیے, ایک قوم کو متحد کرنے کے لیے اتنا بڑا آفت کی ضرورت ہے, اتنے بڑی آفت کی ضرورت ہے. یہ بھی ہماری اسی بدقسمی تک ایک سلسلہ ہے کہ جب اس بچے نے 16 سال کے لڑکے نے ایک خاندان پورے کو 6 افراد کو مار دیا, ایک پورے خاندان کو برباد کر دیا صفحہ سے, اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جناب والا کم سن بچوں کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے, انہیں موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ لائسنس کے بغیر یہ جو ڈرائیونگ ہے یہ جرم ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہماری عدلیہ کو بھی پتہ چلا, حکومت کو بھی پتہ چلا, ٹریفک پولیس کو بھی پتہ چلا. اور اس یعنی جو ہماری کوتاہی ہے ہمارے پولیس, ٹریفک پولیس کی اور معاشرے کی مجرمانہ غفلت ہے, اس کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جان سے جاتے ہیں, لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور سو مچ سو کہ وہ ان والدین کو بھی احساس نہیں ہے جو اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل اپنے کم سن بچوں کو پکڑا دیتے ہیں بغیر لائسنس, جو لائسنس تو ان کا بن نہیں سکتا. یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال. دیکھیے ایک فیشن ہے, یہ موبائل فون جو ہیں یہ بچوں کے لیے ان کے ہاتھ پہ جو سلگتا انگارہ ہے وہ رکھنے کے برابر ہے, لیکن لوگ دیتے ہیں. گاڑی چلانا کم عمر بچے, اب بچوں کی ضد کے آگے جو موبائل فون ہے وہ بھی نہیں دینا چاہیے, لیکن وہ اس بچے کو یا اس خاندان کو متاثر کر رہا ہے. یہ جو ڈرائیونگ ہے یہ
औरों को मुतासर कर रही है। मैं इरशाद साहब जो लोगों की बात कर रहा अपनी हूँ, जिंदगी के लिए भी खतरा है, दूसरों की जिंदगी के लिए भी जिस खतरा कंटेक्स्ट है। में मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है, जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि फैशन ये बन चुका है कि बच्चों की जिद पूरी करनी है। तो अब लाजमी तो नहीं कि बच्चे की हर जिद पूरी की जा सके। सकते हैं, इसको आप कम फहमी कह सकते हैं, इसको आप सिविक सेंस का ना होना कह सकते हैं, जो भी कहें। लेकिन एक तो पहलू है कि वालिदैन ये काम करें, लेकिन दूसरा ये है कि जब कवानीन मौजूद हैं तो आप वो गाड़ी सड़क पर आ कैसे गई जिसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है और वो चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं बग़ैर कागजात के जी, उनके पास कागज़ ही नहीं है और वो चलाए चले जा रहे हैं। हम रोज़ाना देखते हैं कि जनाब गाड़ी जो है उस पर नंबर प्लेट ही नहीं है और वो चल रही हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए और किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। और ये जो बिगड़े हुए शहजादे हैं ना, इनको तो एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरे उससे इबरत हासिल करें। जी बिल्कुल ठीक। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म, शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।